बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मलक टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आइए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। कुछ इंसान होते हैं जो अपने ही हाथों अपनी खुशियों को आग लगा देते हैं, और मेरी माँ भी उनमें से एक थी। वो बेहद खूबसूरत, तीखे नैन, नकूश वाली ईरानी हसीना थी। इससे अपने हुस्न पर बहुत नाज था। इसका ख्याल था कि दुनिया में हर चीज़ सिर्फ़ हसीन लोगों के लिए बनाई गई है और दुनिया को इनके इशारों पर ही चलना चाहिए। मैं वाजबी सी शक्ल सूरत की मालिक इनके रोब में बआसानी आ जाती थी, और फिर उन्होंने मेरे साथ वो किया जिसका तसव्वुर करके ही दुनिया कांप उठती है। अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मेरी ज़िंदगी को इस मोड़ पर ले आईं कि मैं इनके हाथ का एक रिबोट बन गई, जिसका वो बटन दबाकर जब चाहें अपने इशारों पर चला दें। मैं उस दिन बहुत हैरान हुई जब डॉक्टर ने मेरी अम्मा को बताया कि आपकी बेटी 5 माह से प्रेग्नेंट है। मुझे इस लफ्ज़ की समझ तो ना आई, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं जानती थी। लेकिन जब नर्स ने अम्मी को कहा कि मुबारक हो, आपकी बेटी माँ बनने वाली है और आप बेटी सी उम्र में नानी बन जाएंगी, इस वक्त मेरे कानों को यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे कान जो सुन रहे हैं वह दुनिया का सबसे बड़ा सच है। ऐसी खुशखबरी जिसका इंतज़ार हर लड़की को होता है। मैंने उसी वक्त तस्वर की आंख से अपनी गोद में नन्हा मुन्ना कोल मटोल सा मुस्कुराता बच्चा महसूस किया। अपनी खुशी में मैंने अपनी माँ के तासरात भी नहीं देखे, जिसकी भवें यकदम से खींच गई थीं। माँ बनने की खुशी में खोकर मैंने ये भी ना सोचा कि अम्मा चुप चुप क्यों हैं। घर आने के बाद अम्मी मोहल्ले की दाई को बुला लाई। इसने मुझे गौर से देखा और अम्मी के साथ खड़पड़ करने लगी। यानी क्यों मेरी छठी हंस ने अलार्म देना शुरू कर दिया कि जो भी मामला है वो मेरे ही मुताल्लिक है। इसके जाने के बाद अम्मी मेरे पास आईं और कहने लगीं, कल हमें खाला सकीना जो मोहल्ले की मिडवाइफ और अम्मी की बेस्ट फ्रेंड है, इसके क्लिनिक पर जाना है और बच्चे को ज़ाया करवा देना है कि तुम अभी बहुत छोटी हो और इतनी छोटी उम्र में माँ बनना सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। मुझे अम्मी से इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो कैसे ये फ़ैसला कर सकती हैं। मैं इनके सामने हत्थे से उकड़ गई और उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे ये बच्चा चाहिए था। मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि मोहल्ले की और लड़कियों की तरह मैं भी छोटा सा बच्चा गोद में लेकर पार्क में जाऊं, और फिर जब सब का मुकाबला हो तो मेरे साथ आया बच्चा सबसे प्यारा हो। लेकिन अम्मी मेरे साथ क्या करने जा रही थी। मैं यकदम गुस्से में आ गई और कहा, देखती हूँ किस तरह से मुझे कल खाला सकीना के क्लिनिक लेकर जाती हैं। अगली सुबह गाँव से दादी आ गई और उनको देखकर अम्मी बेहद खौफजदा हो गई। इससे पहले वो दादी के आने पर गुस्से से मुँह बना लिया करती थीं। मेरे बाबा सऊदीया में थे और हर साल के बाद सिर्फ 2 हफ्तों की छुट्टी आया करते थे। दादी अम्मा गाँव में बड़े ताया के पास रहती थीं। हर 2-3 माह बाद ज़रूर आया करती थीं। अम्मी दादी के आने के बाद मुझे वारन करती, अपने घर की कोई भी बात दादी को पता नहीं चलनी चाहिए। इनके ख्याल में दादी बेहद चालाक औरत थीं और गाँव जाकर अम्मी की 1 की 10 बातें लगाकर ताया ताई को सुनाती होंगी, लेकिन मुझे वो ऐसी नहीं लगती थीं। इस रोज़ भी अम्मी ने दादी को कहा कि इनकी दोस्त सकीना के यहाँ बेटे की शादी है और चंद दिनों के लिए वहाँ छोड़ने के लिए जा रही हूँ। दादी ने मना भी किया कि पराए घर में बच्ची को छोड़ना अच्छा नहीं, लेकिन अम्मी ने झूठ बोला कि वो मेरे बाबा से फ़ोन पर पूछ चुकी हैं। तो आप कौन होती हैं मना करने वाली। मैं जानती थी कि मेरी अम्मी ज़िद की पक्की हैं। अगर उनके हस्बे साबिक काम ना हो तो वो चिढ़ जाती हैं। मैंने इनकी खातिर एक बच्चे की ख्वाहिश का गला घूंटने का फ़ैसला कर लिया और दादी से झूठ बोलकर अम्मी के साथ खाला सकीना क्लिनिक जा पहुँची। मेरी कम उम्र थी और दूसरा 5 माह की हामला खाला सकीना ने वहाँ एक लेडी डॉक्टर को भी बुलवा लिया था, लेकिन इसने कहा था कि बच्चा ज़ाया करवाने की सूरत में माँ की जान भी जा सकती है। लेकिन अम्मा ने कहा कि कुछ नहीं होगा, दुनिया में हर रोज़ लाखों औरतें ये काम करती हैं। अम्मा भी यही बातें चल रही थीं और मैं बिस्तर पर लेटे इनके फैसले की मुंतज़िर थी कि अचानक दहाड़ से दरवाज़ा खुला और पुलिस के एहलकार धड़ धड़ करते अंदर आए। उन्होंने खाला सकीना और लेडी डॉक्टर के साथ साथ अम्मी और मुझे भी अरेस्ट कर लिया। लेडीज़ पुलिस एहलकारों ने हमें जाकर लाकर में बंद कर दिया और वहीं हमें गंदी गालियाँ दे रही थीं। कुछ ऐसी बातें कर रही थीं जिनकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। वो 2 दिन और पूरी रात हमने हवालात में गुजारी और अगली सुबह अम्मी के कज़न अंकल साबिर ने हमारी ज़मानत करवा दी। जब हम घर पहुँचे तो मैं दादी के साथ अपने बाबा को बैठे देखकर हैरान रह गई। उन्होंने अम्मी को देखकर नफ़रत से मुँह फेर लिया और दादी मुझे गले से लगा कर रोने लगी। मैं दादी को कह रही थी कि मेरा कोई कसूर नहीं। अम्मी ने कहा था कि तुम छोटी हो, बेबी बाद में भी हो जाएगा, आपकी बार ज़ाया करा दो। मैंने तो अम्मी को बोला था कि नहीं, मुझे ये बेबी चाहिए।
میں نہیں جانتی تھی کہ میری معصومیت میں راز افشاں کرتی باتیں دادی اور بابا کے اوپر کیسے قہر بن کر نازل ہو رہی ہیں۔ بابا یکدم سے اٹھے اور دروازے کے پاس کھڑی امی کو ایک زوردار تھپڑ مارا جیسے ان کی گال سے خون بہہ نکلا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا اور خوفزدہ ہو گئی، شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد بابا نے امی کو بے تحاشا مارا۔ میں دادی کے ساتھ لگی، یہ دیکھتے ہوئے سر کانپ رہی تھی، اور جب مار مار کر تھک گئے تو پلٹے اور امی اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ دادی نے مجھے الگ کیا اور بابا کے کمرے کی جانب لپکیں۔ ابھی وہ دروازے تک نہ پہنچے پائی تھیں، کمرے کے اندر سے زوردار فائر کی آواز سنائی دی، اور دادی کو میں نے اس وقت دل پر ہاتھ رکھ کر وہیں ڈھیر ہوتے دیکھا۔ چند ہی لمحوں میں ساتھ والے انکل افسر اور کچھ لوگ ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ بابا کے کمرے کا دروازہ توڑ کر کھولا گیا تو میں نے اپنے بابا کی لاش دیکھی۔ پھر میں بے ہوش و حواس بے حکانہ ہو گئی۔ بس اتنا یاد ہے کہ ایمبولینس کی آوازیں تھیں اور کوئی کہہ رہا تھا گھر کے سب لوگوں کو لے چلو۔ اس کے بعد میرا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ دوسری بار مجھے جب ہوش آیا تو میں نے اپنی ماں کو خود پر جھکتے دیکھا۔ مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں، لیکن کس بات کی یہ میں نہیں جانتی تھی۔ اس کے بعد جب میں ہوش آیا تو معلوم ہوا بابا کو امی اور میرا ساری رات جیل میں گزارنا اور جیل میں جانے کی وجہ پاکستان آتے ہی معلوم ہو چکی تھی۔ وہ تو ہمیں دادی کے ساتھ مل کر سرپرائز دینے آئے تھے، لیکن جہاں ان کو امی نے شاک کر دیا، وہ دنیا کی نظروں کا سامنا کس طرح سے کرتے۔ امی نے ان کو دنیا میں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ پستول جانے کہاں سے انہیں مل گئی تھی، جس کو اپنی کمپٹی پر رکھ کر انہوں نے زندگی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ دادی کو اس پستول چلنے کی آواز سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان کا دل پہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور بابا کے ساتھ ہی ان کی سانسیں بھی ختم ہو گئیں۔ امی کے بارے میں پوچھنے پر ساتھ ہمارے انکل افسر کی بیوی رومانا آنٹی نے بتایا کہ اسے پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ اس کے بعد آنے والے دنوں میں میرے اندر کی اسودہ کو مار دیا تھا۔ رومانا آنٹی مجھے اپنے گھر لے آئی تھیں۔ دادی اور بابا کے انتقال پر تایا تائی آئے اور انہیں مجھے لے جانے سے انکار کر دیا۔ رومانا آنٹی نے کہا کہ اب تو آپ دونوں ہی اس کے سب کچھ ہے، اگر آپ ہی ایسا کریں گے تو یہ کہاں جائے گی؟ تو تایا نے کہا کہ اس سے بہت جلد طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ جی میرا نکاح تایا کے بیٹے اسود کے ساتھ 2 سال قبل جب 9 سال کی تھی دادی نے میری سالگرہ کے فنکشن میں کر دیا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ ایسا کر کے وہ دونوں بھائیوں کی محبت کو مضبوط کریں گے جن کی بیویاں انہیں ہمیشہ الگ کرنے کے در پہ رہتی ہیں۔ مجھے تو نکاح کا مفہوم بھی نہیں پتہ تھا۔ دوسری جانب رومانا آنٹی تایا کو کہہ رہی تھیں کہ اسودہ امید سے ہے، اس حالت میں آپ لوگ اسے کیسے طلاق دیں گے؟ یہ سن کر تایا تائی کا میٹر ہی گھوم گیا تھا۔ وہ کہنے لگے اسود تو پچھلے 1.5 سالوں سے آسٹریلیا میں ہے، تو پھر کس طرح سے اسود امید سے ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں مجھے غلیظ گالیاں دیتے واپس چلے گئے اور اگلے ہی دن رومانا آنٹی طلاق کے کاغذات لیے میرے سامنے موجود تھی۔ وہ مجھ سے جو سوال پوچھ رہی تھیں ان کے بارے میں ہمیشہ امی کہتی آئی تھیں کہ ہم دونوں کا راز ہے۔ میں کس طرح سے وہ راز ان پر افشاں کر دیتی؟ میں خاموش رہی۔ کچھ دنوں بعد مجھے عدالت میں لے جایا گیا اور وہاں جا کر جب وکیل اور جج کی امی کے ساتھ جرا سنی تو معلوم ہوا کہ کس راز کو راز رکھنے کے لیے امی کہا کرتی تھیں وہ راز تو یہاں پر ہر شخص جانتا ہے۔ امی مجھ سے نظریں نہ ملا پا رہی تھیں۔ میں نے ان کی جانب دیکھا اور وہ کالے لباس میں تھیں۔ ان کا چہرہ زخموں سے چور تھا، ان کی خوبصورتی کو واقعی گہن لگ چکا تھا۔ مجھے کٹہرے میں ملا کر وہی سوال وکیل نے پوچھے اور میں اس قدر کنفیوز تھیں اور میرے ذہن میں صرف امی کی کہی باتیں گونج رہی تھیں کہ گھر کا راز نہیں بتانا، گھر کا راز نہیں بتانا۔ میں نے وہیں کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا اور یہی کہتی کہ میں کچھ نہیں جانتی، حالانکہ گزرے 17 دنوں میں ہر بات جان گئی تھی اور ہر کوڈ ورڈ کا مفہوم میرے سامنے کھلی کتاب کی طرح واضح ہو گیا تھا۔ اس دن گھر آنے کے بعد رومانا آنٹی نے مجھے بلایا اور کہا اسود میں جانتی ہوں سفیرہ نے تمہارے دل کے اندر کسی خوف یا پھر وعدے کی چابی تھما دی ہوئی ہے۔ وہ تمہاری ماں ہے، لیکن اس سے پہلے وہ قانون کی مجرم بھی ہے۔ اس نے جو کیا ہے اس کی سزا مجھ سے ملنی ہوگی۔ تم اگر اس وکیل کے بتائے ہوئے جواب بالکل ٹھیک دے دیتی ہو تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے کوئی رعایت نکل آئے، ورنہ اگلی باری تمہاری مجرم کٹہرے میں کھڑے ہونے کی ہے، اور تم جانتی ہو تمہاری حالت کیسی ہے۔ اس رات میں سوچتی رہی اور اگلی صبح میں نے رومانا آنٹی سے کہا کہ مجھے امی سے ملنا ہے، اور میں افسر انکل کے ساتھ ملاقاتی کمرے میں ان کے سامنے تھی۔ میں امی سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ابھی بھی مجھے گھر کی بات کا راز رکھنی ہے۔ میری بات سن کر امی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی اور کہنے لگی اے خدا میں نے کیا کر دیا اپنی معصوم بچی کے ساتھ۔ مجھے ان پر اس وقت رحم نہیں آ رہا تھا، قابل رحم تو میں تھی، لیکن پھر بھی ان کو ماں کا درجہ دینے چلی آئی تھی، صرف اس لیے کہ میں پوچھنا چاہتی تھی انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور پھر انہوں نے بالآخر میرے سامنے ہر بات کا اقرار کر لیا۔
میری امی کا نام سفیارہ تھا۔ انہیں بے حد امیر گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کی ہر خواہش پلک چھپکنے میں پوری کی جاتی تھی۔ کم تو میرے بابا کا گھرانہ بھی نہیں تھا۔ بابا کا شمار بھی کھاتے پیتے گھروں میں ہوتا تھا، لیکن وہ لوگ گاؤں میں سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ امی کے کہنے پر بابا نے اپنے کو شہر میں گھر لے لیا۔ پھر ان کی سعودیہ نوکری لگ گئی تو بابا کے اصرار کے باوجود انہوں نے دادی اور تایا کے پاس گاؤں جا کر رہنے یا دادی کو جہاں رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت میری عمر 3 سال تھی۔ بابا امی کی ہٹ دھرمی سے تنگ آ گئے، لیکن پھر دادی کے سمجھانے بجھانے پر ہم دونوں ماں بیٹی کو اللہ کے سپرد کر کے سعودیہ روانہ ہوئے۔ بابا وہاں سے ہر ماہ ایک لگی بندھی رقم بھیجا کرتے تھے، جسے کوئی بھی سلیقہ شعار عورت خرچ کرتی تو مہینے کا اچھا خاصا بچہ بھی سکتی تھی۔ لیکن امی کی یہ عادت تھی کہ وہ کسی کے ہاں بھی کوئی قیمتی یا خوبصورت چیز دیکھتیں تو اسے جب تک کہیں سے خرید کر اپنے گھر نہ لے آتیں ان کو سکون نہیں ملتا تھا۔ امی کے پاس مہنگے ملبوسات، جیولری، میک اپ، جوتوں کے علاوہ ڈیکوریشن پیس اور اینٹک کی ایک بڑی کلیکشن موجود تھی۔ اس کے علاوہ انہیں قیمتی برتن جمع کرنے کا شوق تھا۔ پارٹیز کرنا، دوستوں کو بلانا، ہلا گلا ان کی فطرت میں شامل تھا۔ سال کے پہلے دن وہ گھر میں پارٹی رکھا کرتی تھیں یا شہد کی کریم موجود ہوتی، پھر رات کی تک گھر میں ہنگامہ رہتا۔ امی کو ان سب اخراجات کے پیسے وہی لوگ دیتے تھے جو اس پارٹی میں آتے اور اگلی صبح جاتے تھے۔ امی جان چکی تھی کہ خواہشات کو پورا کیسے کرنا ہے۔ بابا کی فیملی بہت سادی تھی۔ ایک دو بار کبھی تایا اچانک ہمارے گھر آتے تو گھر میں موجود کسی بھی شخص کو وہ اپنے دور کا چچا تایا بنا لیا کرتی تھیں، اور ہمارا گھر اس جگہ پر تھا جہاں ہمسائے کو ہمسائے کی بہت کم خبر ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ سوائے انکل افسر کے گھر کے، انکل افسر امی کے پرانے کلاس فیلو تھے اور ایک زمانے میں امی سے محبت بھی کرتے تھے۔ رومانہ آنٹی سے شادی بھی سنا ہے امی نے ہی کروائی تھی، کیونکہ امی کی شادی کے بعد ایک بار وہ امی سے ملے اور امی نے ان کو بتایا کہ کالج میں 3rd ایئر کی رومانہ ان سے پیار کرتی ہے، اسے شادی کر لو اور ہمارے ساتھ وہ پلاٹ خرید کر گھر بنا لو۔ وہ میری امی کی بات کیسے ٹالتے مان گئے اور امی کے ہر راز کے بارے میں پررازدان تھے۔ یا پھر خالہ سکینہ جو امی کا 2 بار ابارشن کرا چکی تھیں اور جس کلینک پر انکل افسر کی مخبری سے ہی چھاپا پڑ گیا تھا۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ کیا افسر تو امی سے محبت کرتا تھا، اس نے کیوں یہ کام کروایا؟ تو سنیے، میرے اسود کے ساتھ نکاح کے بعد افسر انکل نے امی کو کہا کہ ایک آسامی ہے، 10 کروڑ صرف 5 گھنٹے کے دے گی، اس کو صرف 10 سال کی لڑکی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میری طرف دیکھا تھا اور امی ان کی بات سمجھ گئی تھیں۔ کافی دن سوچنے اور 10 کروڑ کے لالچ میں 5 گھنٹے کے لیے امی نے بلاخر میری زندگی داؤ پر لگا دی۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ جس شخص نے 5 کروڑ دے کر مجھے خریدا تھا، اس نے میری عزت پر حرف بھی نہ آنے دیا۔ بس اس نے میرے سارے جسم پر پینٹ کر کے میری بہترین نیوڈ فوٹوز لی تھیں، جنہوں نے اس نے جانے کیا کرنا تھا، نہ ہی اس نے بتایا تھا۔ اپنے گھر میں ماں کو بارہا دیکھتے ہوئے میرے نزدیک یہ عام بات بن گئی تھی۔ کبھی کوئی شاپ کیپر کاؤنٹر کے پیچھے بلا کر جسم پر ہاتھ پھیرتا تو کوئی عجیب نہ لگتا۔ یہی معلوم تھا کہ دنیا میں یہ سب ہوتا ہے۔ بس بابا کے آنے کے 15 دن بعد میں اتنا فرق ہو گیا کہ بابا امی کے ساتھ ساتھ مجھے پیار کرتے، لیکن ان کے پیار میں شفقت تھی جو میرا ذہن الجھا دیتی تھی۔ ہاں، اس دن 5 گھنٹے کے بعد میں باحفاظت گھر آ گئی۔ نہ امی نے کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے کچھ بتایا، بس ایک عہد تھا ہم دونوں میں، گھر کی بات راز رکھنی ہے۔ یہاں سے 5 دن بعد کی بات ہے، جب امی کہیں گئی تھیں اور انہیں ساری رات نہیں آنا تھا تو افسر انکل آ گئے، اور پھر امی تو ساری رات باہر نہ جانے کیا کرتی رہیں۔ افسر انکل نے امی کی محبت مجھ سے کیش کروا لی۔ میں نے امی کے آنے پر کچھ بھی نہ بتایا تھا۔ کچھ دن گزرتے گئے، انکل افسر بھی پھر میرے سامنے آتے تو نظریں نہ ملاتے تھے۔ ایک دن میرے پیٹ میں شدید درد تھا تو امی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ اس ڈاکٹر نے کہا میری وائف لیڈی ڈاکٹر ہیں، اسے وہاں لے جائیں، وہیں یہ انکشاف ہوا کہ ماں بننے والی ہوں۔ اس رات امی نے افسر انکل کو بلایا اور کہا کہ کل میں اس کا ابارشن کرواؤں گی، تو انکل نے منع کر دیا اور کہا کہ وہ بے اولاد ہیں، یہ بچہ وہ لے لیں گے۔ مگر امی نے کہا کہ یہ نکاح شدہ ہے، کیسے بات دبے گی؟ یوں وہیں انکل نے انکشاف کیا کہ یہ بچہ ان کا ہے، اور یہ سن کر مجھے سمجھ آ گیا یہ بچہ ہونے پر کا پروسیس کیا ہوتا ہے، ورنہ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ میرا اور اسود کا بچہ ہوگا۔ کتنی نادان تھی میں۔ امی اور افسر انکل میں تلخی ہوئی۔ افسر نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کیسے ابارٹ کرواتی ہو۔ اگلے دن دادی آ گئی، پھر بھی امی باز نہ آئی اور افسر انکل نے پولیس بلا لی۔ اس دن امی اور میں اپنی کہہ چکے تھے، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔
یہ معلوم تھا آخری ملاقات ہوگی، اما کا اگلے دن حوالات میں انتقال ہو گیا۔ افسر اور میرے درمیان ایک خاموش معاہدہ تھا اور میں نے 12 سال کی عمر میں ان کو جنم دیا اور رومانہ کی گود میں ڈال دیا۔ میں نکاح شدہ تھی، پھر عدت گزاری کیونکہ دنیا کو بتانا تھا۔ پھر ایک دن افسر سے میرا نکاح ہو گیا اور آج میں رومانہ آنٹی کی سوتن بھی ہوں اور ان کے ساتھ بہنوں کی طرح رہتی ہوں۔ رومانہ آنٹی نے مجھے پڑھایا، شعور دیا، اور اب میں اپنے ماضی پر نگاہ دوڑوں تو کریت سی ہوتی ہے۔ اور ہاں، اون جب 1 سال کا تھا تو افسر کی ایک ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گیا اگر اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ آج میں اون اور رومانہ اون کی 10ویں سالگرہ منا رہے ہیں اور دعا کر رہی ہوں کہ میرا ماضی کا میرے بیٹے پر سایہ بھی نہ پڑے۔